पार्ट 23। ज़ोहा की आंख खुली तो नज़र एहतशाम से टकराई थी, जो शीशे के सामने खड़ा हुआ था, अपने बाल बना रहा था। इसने एक नज़र घड़ी को देखा जो सुबह के 7 बजा रही थी। वो खुद अजलत में तैयार हो रहा था। जब वो रात को सोई थी, एहतशाम जब तक हवेली में नहीं आया था। अब इसको सुबह इतनी जल्दी कहीं जाता देखकर हैरत हुई। वो जल्दी से बिस्तर से उठकर इसके पीछे जाकर खड़ी हुई। तेज साईं, आप कहाँ जा रहे हैं इतनी सुबह? सोहा की आवाज़ पर एहतशाम का घड़ी पहनता हाथ एक पल के लिए रुका, तनकीदी नज़र से अपना जायज़ा लेकर। वो ज़ोहा की तरफ मुतवज्जो हुआ। इसको शानों से थाम कर नरमी से बोला, ज़ोहा, मैं काज़मा को लेने के लिए जा रहा हूँ। कल अहद ने मुझे बताया था कि आज से वो कॉलेज जाएगी, इसलिए मैं अपनी तरफ से कोई कोताही नहीं कर सकता। मैं इसे इसी वक्त लाना चाहता हूँ, लेकिन साईं, आप इतनी जल्दी जा रहे हैं, क्या आपको ये पूरा यकीन है कि काज़मा आएगी? अगर वो आएगी तो भाई खुद ही इसे छोड़ने आएंगे, तो फिर आप कैसे? ज़ोहा ने दानिश तौर पर बात अधूरी छोड़ दी। वो सब नहीं जानता। अगर साइम इसे लेकर आएगा तो इसके जाने के बाद मैं इसे ले आऊँगा, लेकिन हर सूरत अपनी बहन को मैं लेकर आऊँगा। अब मज़ीद वहाँ नहीं रहेगी। एहतशाम इसका गाल थपथपाकर बाहर निकल गया। सोहा परेशान निगाहों से इसकी पुश्त को देखा था। इसे यकीन नहीं था कि साइम बलोच काज़मा को अकेले कॉलेज भेज देगा। इसने पूरी तैयारी से इसे घर से निकलने की इजाज़त दी होगी। वो इस बात पर कतई हैरान नहीं थी कि वो कॉलेज कैसे जा सकती है, क्योंकि साइम लड़कियों की पढ़ाई के हक़ में था। वो हैरान और खुश इस बात पर हो रही थी कि साइम इसके साथ कोई गलत सलूक नहीं कर रहा। वो पुरसकून हो गई थी, ये सोचकर शायद काज़मा के लिए इसके दिल में नरम गोशा पैदा हो गया, इसलिए इसने इजाज़त दे दी। क्या पता इसने घर में इसका मुकाम भी दिलवा दिया हो। ये सब सोचते एक फूली फटकी मुस्कुराहट होंठों पर आई थी। ज़ोहा ने एक नज़र घड़ी को देखा, फिर अपने कपड़े लेकर वॉशरूम में घुस गई। एहतशाम तेज़ी से चलता बाहर जा रहा था जब रॉयका ने इसे पुकारा। वो काज़मा के जाने के बाद ज़्यादातर वक़्त लॉन में ही गुजारती थी। काज़मा को फूल पसंद थे और रोज़ सुबह उठते ही वो फूलों को पानी देना शुरू कर देती थी। इसके जाने के बाद से शाहीना बलोच देती थी। इसके जाने के बाद शाहीना बलोच और रॉयका ये काम सर अंजाम दे रही थी। भाई, आप इतनी सुबह कहाँ जा रहे हैं? इसने एहतशाम के करीब जाकर पूछा। एहतशाम ने इसके चेहरे को देखकर जवाब दिया, काज़मा को लेने। आज वो हम सब के साथ होगी, फिर हम पहले की तरह रहेंगे। एहतशाम काज़मा को सोचकर मुस्कुराते हुए बोला, सच भाई, आप काज़मा को लेने जा रहे हैं, लेकिन आप हवेली कैसे जाएंगे? साइम बलोच तो आने नहीं देगा। पहले पुरजोश होकर फिर आखिर में परेशान सी गोया हुई। नहीं, मैं इसे हवेली से नहीं, कॉलेज से लेने जा रहा हूँ। मैं खुद हैरान हूँ कि साइम ने कॉलेज की इजाज़त कैसे दे दी, लेकिन अब इसने गलती की है तो खुद भुगतेगा। अब मज़ीद मेरी बहन को वो ज़बरदस्ती अपने साथ नहीं रख सकता। एहतशाम के बोलने पर रॉयका ने हाँ में सर हिलाया। एहतशाम सरशार सा अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ा। एक हफ्ते बाद अपनी बहन को देखने की खुशी हद से सिवा थी। इसे हवेली लाते वो साइम से इसे तलाक दिलवा देगा। वैसे भी वो इसे साथ ज़बरदस्ती कर रहा था, जबकि इसकी बहन मेरे साथ खुशी से रह रही है।
کسی ہر صورت اسے آزاد کرنا ہوگا۔ خود سے نہ جانے وہ کیا سوچ رہا تھا۔ احتشام کی گاڑی حویلی سے نکلتی کاظمہ کے کالج کی جانب رواں دواں تھی۔ کاظمہ کی ریلیشنشپ کے بارے میں سوچ کر اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ آ رہی تھی۔ قسمت اس کی مسکراہٹ نم آنکھوں سے دیکھ رہی تھی۔ بڑی حویلی میں ناشتے کی تیاریاں چل رہی تھیں۔ اسے وہ بوا ساری حویلی میں صرف کاظمہ کو ڈھونڈ رہی تھی۔ سائم کے کہنے پر اس کا کمرہ 2 دن پہلے ہی الگ کیا گیا تھا۔ وہ جان گئی تھی کہ وہ اندھیرے سے ڈرتی ہے، اس لیے اپنے ساتھ سلانے میں کوئی قیامت محسوس نہیں ہوئی، لیکن سائم کو یہ بھی برداشت نہ ہوا تھا کہ اس کا کمرہ الگ کر دیا تھا۔ وہ روز فجر میں اٹھنے کے بعد ان کے پاس آ کر بیٹھ جاتی تھی اور پھر صبح 6 بجے انہی کے ساتھ کچن میں آتی تھی۔ لیکن جب آج وہ نہ آئی تو وہ اس کے کمرے میں دیکھنے گئی تھی جہاں وہ موجود نہیں تھی۔ بوا کو لگا وہ کچن میں ہوگی، لیکن اسے کچن میں بھی نہ پا کر وہ ساری حویلی میں ڈھونڈ رہی تھی۔ وہ حویلی کے بیک سائڈ پر بنے اسٹور روم میں بھی دیکھ کر آئی تھی کہ سائم نے پھر سے تو اسے وہاں بند نہیں کر دیا، لیکن وہاں بھی موجود نہ پا کر انہیں پریشانی لاحق ہو رہی تھی۔ اتنی بہادر وہ نہیں تھی جو راتوں رات حویلی سے بھاگ جاتی۔ پھر ایک لمحے کو ان کے ذہن میں خیال آیا، ہو سکتا ہے وہ سائم کے کمرے میں موجود ہو، اور اسی سوچ میں متفق ہو کے وہ اپنے کام کرنے لگی۔ بلوچ حویلی کے ناشتے کی میز پر سب موجود تھے سوائے سائم کے۔ امارا اور عصمت بلوچ کی نظر بھی کاظمہ کو ڈھونڈ رہی تھی، جس کو انہوں نے ایک دفعہ بھی نہیں دیکھا تھا۔ آخر امارا سے رہا نہ گیا تو وہ نصرت بلوچ سے مخاطب ہوئی، آنٹی، وہ بیبی گرل آئی مین کاظمہ کہاں ہے؟ اس کے سوال پر وہاں موجود بوا کے کان بھی کھڑے ہوئے تھے۔ انہوں نے بے ساختہ دعا کی جو وہ سوچ رہی تھی وہی ہو، وہ سائم کے کمرے میں موجود ہو، حویلی سے باہر نہیں گئی ہو۔ مجھے علم نہیں ہے، نصرت بلوچ نے تپتے ہوئے انداز میں کہا۔ ہاں، میں نے بھی صبح سے کاظمہ کو نہیں دیکھا، وہ تو روز آپ کے ساتھ ناشتہ بناتی ہے، نہ آج نہیں بنوایا۔ کیا وہ سو رہی ہے؟ اس کی طبیعت ٹھیک ہے؟ احد متفکر انداز میں بوا سے پوچھنے لگا۔ سردار، کاظمہ بیٹی اپنے کمرے میں نہیں تھیں، مجھے لگا وہ سائم سردار کے کمرے میں ہوں گی، بوا نے تحمل سے کہا۔ ان کے جواب پر عصمت بلوچ نے مٹھیاں کسی تھیں، دانت پر دانت جمائے وہ بوا کو گھور رہی تھی۔ پھر اچانک سرد مہری سے بوا سے مخاطب ہوئے کہا، تم نے دیکھا اس کو سائم کے کمرے میں جاتے ہوئے؟ نون نہیں سردار، میں نے دیکھا نہیں، میں اپنے تئیں بتا رہی ہوں، میں ساری حویلی میں ڈھونڈ چکی ہوں، وہ کہیں نہیں ہے، اس لیے میں نے کہا۔ بوا ڈرتے ڈرتے بتایا۔ ان کی بات پر وہ ایک جھٹکے سے اٹھ کر سائم کے کمرے کی طرف گئے اور اس کے کمرے کا دروازہ کھٹکھٹایا۔ وہ جو جوتوں سمیت اوندھے منہ بیڈ پر سو رہا تھا، دروازے کی آواز پر باری ہوتے سر کو تھام کسملندی سے اٹھ بیٹھا۔ سر میں درد کی ٹیسیں اٹھ رہی تھیں، جس کو برداشت کرتے وہ دروازے کی طرف گیا۔ کیا مصیبت آ گئی ہے؟ نہیں کرنا مجھے ناشتہ؟ سائم دروازے پر عصمت بلوچ کو کھڑا دیکھ کر یہی سمجھا کہ وہ اسے ناشتے کے لیے بلانے آئے ہیں۔ اس کے لیے کڑوا سا جواب دے کر دروازہ بند کرنے لگا تھا۔ جب عصمت بلوچ نے دروازے پر ہاتھ رکھتے اس کو بند کرنے سے روکا اور غصے سے کہا، سائم، کیا وہ لڑکی اس وقت تمہارے کمرے میں موجود ہے؟ کون سی لڑکی؟ سائم منہ کے زاویے بگاڑ کر روانی میں کہہ رہا تھا۔ جب لڑکی لفظ پر ہونٹ صرف
پھڑا گئے ذہن ایک لمحے میں بیدار ہوا۔ شب روز کے منظر آنکھوں کے سامنے گزرے تو سائم کے قدموں کے نیچے سے کسی نے زمین کھینچ لی ہو۔ وہ دیوانہ وار اپنے کمرے سے باہر کی طرف بھاگا۔ میں گیٹ پر پہنچ کر اس نے گارڈ سے بے قراری سے پوچھا، تم نے رات دروازہ کھول دیا تھا؟ وہ اندر آ گئی تھی۔ نے اس کا گریبان پکڑتے پوچھا۔ اس کی آواز کپا رہی تھی۔ دل کی دھڑکنیں اس حد تک تیز تھیں کہ کانوں میں ڈھول کی مانند گونج رہی تھیں۔ نہیں سردار، گارڈ نے حلق تر کرتے جواب دیا۔ سائم کو لگا کسی نے پگھلا سا انڈیل دیا ہو اس کے کانوں میں۔ دھواں چہرے سے گارڈ کو دیکھ کر ایک زوردار مکہ اس کے منہ پر مارا۔ کیا میں نے کہا تھا کہ دروازہ نہ کھولنا؟ اس کو زمین پر دھکا دیتے سرد لہجے میں بولا تو گارڈ نے سہم کر نفی میں سر ہلایا۔ سائم خونخوار نظروں سے اس کو دیکھ کر حویلی کے اندر داخل ہوا۔ کہاں ہے کاظمہ بائی؟ عہد اس کے راستے میں حائل ہوتا اسپاٹ انداز میں بولا۔ وہ حویلی گئی ہے۔ سائم اس کے کنگ چہرے کو دیکھ اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ پیچھے عہد تو برف کے مجسمہ کی مانند یوں ہی کھڑا رہ گیا۔ حیران تو اسود اور نصرت بلوچ بھی بہت تھے۔ یہ ایک خواب ہی لگ رہا تھا انہیں، ورنہ سائم کی پوزیسیو عادت سے تو وہ واقف تھے۔ ایک بار جو چیز اس کی ہو جائے پھر وہ اسے کبھی خود سے الگ نہیں کرتا۔ پھر یہاں بات تو اس لڑکی کی تھی جس کو اس نے اپنے نکاح میں لیا تھا۔ عہد نے ہوش میں آ کر اس کے کمرے کے بند دروازے کو دیکھا تھا۔ یقین کرنا ممکن لگ رہا تھا پتہ نہیں کیوں، لیکن اس کا دل کہہ رہا تھا سائم جھوٹ کہہ رہا ہے۔ اسے شاید احتشام کے ارادوں کے بارے میں پتہ چل گیا تھا، اس لیے اس نے خود ہی کہیں بھیج دیا۔ عہد کو کاظمہ کی فکر ہوئی تھی۔ اپنی جیب سے فون نکال کر حویلی سے نکلتا چلا گیا۔ سب ناشتہ چھوڑ کر جا چکے تھے، جبکہ اسود بلوچ اور ہمارا پرسکون مسکراہٹ ہونٹوں پر سجائے ناشتے کی میز پر گئے۔ کیونکہ ان کو تو ویسے ہی وہ نہیں پسند تھی، لیکن اسود بلوچ کو تھوڑا افسوس ہو رہا تھا۔ کاظمہ کو حیات بیگ کے حوالے کر کے وہ ان سے بڑی ڈیمانڈ کرنا چاہتا تھا، جو اب مشکل تھا۔ سائم اضطرابی کیفیت میں مسلسل اپنی ایک ٹانگ ہلا رہا تھا۔ رات کے فعل کیے عمل سے اس کو شرمندگی ہو رہی تھی۔ اسے رہ کر خود پر غصہ آ رہا تھا۔ کیا ضرورت تھی ڈرنک کرنے کی؟ اگر کر لی تھی تو اس کے کمرے میں نہ جاتا اور نہ ہی یہ سب کچھ ہوتا۔ اس کو یہی لگ رہا تھا کہ وہ حویلی گئی ہے، اس کے لیے وہ پرسکون تھا۔ وہ ابھی اس کا سامنا کرنا بھی نہیں چاہتا تھا۔ وہ اس کو تھوڑا سا وقت دے رہا تھا، یا یہ کہنا بہتر ہوگا کہ وہ خود اس کے سامنے نہیں جانا چاہتا تھا۔ وہ تھوڑے دن حویلی میں رہ لے، پھر اسے یہاں سے آنا۔ اب اس پر غصہ بھی نہیں کروں گا۔ سائم پریشانی سے سوچتا شاور لینے واش روم میں گیا۔ احتشام کب سے کالج سے تھوڑے سے فاصلے پر کھڑا تکتا رہ گیا۔ لمحے گزار رہے تھے، لیکن نہ تو سائم کی گاڑی آئی تھی اور نہ ہی کاظمہ۔ اب اسے یقین ہو گیا تھا کہ سائم کو اس کے ارادے کے بارے میں پتہ چل گیا، تبھی شاید اس کو منع کر دیا۔ جتنی خوشی سے وہ یہاں آیا تھا اب بیزاری میں بدل گئی تھی۔ وہ پھر سے اپنی بہن سے دور ہو گیا۔ وہ اسے حویلی سے بھی لا سکتا تھا، لیکن صرف سائم کی دھمکی کی وجہ سے خود خوف زدہ تھا۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ وہ کاظمہ کو دور کر دے، اس لیے انتظار میں تھا کہ وہ کب باہر نکلنے کی اجازت دے اور وہ اسے اپنے ساتھ لے جائے، لیکن شاید ابھی اور وقت درکار تھا۔ دل محسوس کر وہ گاڑی سٹارٹ کرنے والا تھا، جبکہ اس کو فون پر عہد کی کال آنے لگی۔ احتشام کو فٹ سے فون کان کے لگایا۔ احتشام، تم کالج کے باہر ہی کھڑے ہو؟ کاظمہ نہیں،
آئی احمد نے بات کو تول دے کر اس سے استفسار کیا۔ وہ سیدھا اس سے کاظمہ کی حویلی میں موجودگی کے بارے میں پوچھ کر اسے مزید پریشانی نہیں کرنا چاہتا تھا۔ اسے یقین تھا کہ سائم نے جھوٹ کہا ہے۔ پچھلے 3 گھنٹے میں سے کالج کے باہر ہی کھڑا تھا۔ اب میں جا رہا ہوں، اگر وہ نہیں آ رہی تھی تو تم مجھے صبح ہی بتا سکتے تھے، احتشام نے جھنجھلا کر کہا۔ اس کی بات پر احد نے اپنے جبڑے بھینچتے تھے۔ مطلب اس کا شک صحیح نکلا، وہ کہیں اور چلی گئی ہے اور وہ اسے نکالنے والا سائم خود ہے۔ احد کو بے تحاشا غصہ آ رہا تھا سائم پر، پھر خود کو پرسکون کر کے اس نے خود کو جھوٹ بولنے کے لیے تیار کیا تھا۔ آج پہلی دفعہ احتشام سے جھوٹ بول رہا تھا۔ بائی نے شاید اسے منع کر دیا اس لیے نہیں آئی، اور صبح سے کمرے میں تھی، اس لیے مجھے پتہ نہیں تھا، ابھی اسے دیکھا تو تم نے فون کیا۔ احد کو جھوٹ کہتے ہوئے برا لگ رہا تھا، لیکن اور کوئی راستہ نہیں تھا۔ احتشام نے ہنکار پھر برتے کال کٹ کرتے گاڑی سٹارٹ کر دی۔ بھائی میں کچھ نہیں جانتی، میں بھی اس پارٹی میں جاؤں گی، عرشیہ منہ پھیلا کر خفگی سے بولی۔ جب سے احمد نے اسے بتایا تھا کہ اس کی یونی میں پارٹی منعقد کی گئی ہے، جب سے عرشیہ نے بھی وہاں جانے کی رٹ لگا لی تھی، اور احمد اسے وہاں لے جانے کے حق میں نہیں تھا۔ اس نے صاف منع کر دیا، جس پر عرشیہ اپنی ناراضگی کا اظہار کر رہی تھی، اور احمد اسے منانے میں لگا ہوا تھا۔ عرشی میری جان، آپ وہاں جا کر کیا کرو گی؟ ہم دونوں بہن بھائی اپنے گھر میں پارٹی کریں گے، احمد نے اسے کو چکارتے کہا۔ نہیں بھائی، میں اس پارٹی میں جاؤں گی۔ آج اگر ماں پاپا زندہ ہوتے تو میں ان سے آپ کی شکایت لگا دیتی۔ عرشیہ نے اچانک روتے ہوئے کہا تو احمد تڑپ کر اپنی جگہ سے اٹھا تھا۔ نہیں عرشیہ، روتے نہیں، بہادر لڑکیاں نہیں روتی۔ ٹھیک ہے، آپ میرے ساتھ چل لینا، لیکن اپنا خیال آپ کو خود رکھنا ہوگا، وہاں اچھے برے سب لوگ موجود ہوں گے، اس کے بال سہلاتے نرمی سے سمجھایا۔ ٹھیک ہے بھائی، میں خیال رکھوں گی، آپ دنیا کے سب سے اچھے بھائی ہو۔ عرشیہ اجازت ملنے پر اپنی ناراضگی بھلائے اس کے سینے سے لگی تھی۔ احمد نے مسکراتے اس کے گرد حصار قائم کیا، پھر اسے خود سے الگ کرتے بہت پیار سے بولا۔ عرشیہ لڑکی کی عزت تتلی کے پروں سے زیادہ نازک ہوتی ہے۔ جب لڑکی کے قدم حیا کی سیڑھیوں سے لڑکھڑاتے ہیں تو منہ کے بل اس کا پورا خاندان گرتا ہے۔ اس لیے تم اپنا خیال رکھنا، وہاں پر لڑکے بھی ہوں گے تو ان سے دور رہنا، کسی سے بات مت کرنا۔ احمد اس کو سمجھائے، یہ بات کرتے وقت ایک تکلیف سی ہوتی تھی اس کے دل میں۔ جی بھائی، میں آپ کی ساری باتوں کا خیال رکھوں گی، آپ مجھے لے جانا، عرشیہ نے اس کی باتوں کے جواب میں کہا تو احمد نے مسکراتے نفی میں سر ہلایا۔ یہ کون ہے رمیز؟ تم اسے یہاں کیوں لے آئے ہو؟ ڈیول کو پتہ چلنا تو تمہارے ساتھ مجھ پہ بھی زندگی تنگ کر دے گا، اس کو جہاں سے لائے ہو وہاں چھوڑ کر آؤ۔ علی رمیز کی باہوں میں کاظمہ کے وجود کو دیکھ کر ہی شروع ہو گیا۔ علی، خدا کے لیے اپنا منہ بند رکھ کر ڈاکٹر کو فون کرو، میری گاڑی سے ٹکرا گری ہے، یار میں اب اسے اس حال میں سڑک پر چھوڑ کر جاتا، اور ویسے بھی اس کے پیچھے 2 لڑکے بھی لگے ہوئے تھے، اور رات کے اندھیرے میں پتہ نہیں کہاں جا رہی تھی۔
کہ میری کار نہیں دیکھ پائی اور ٹکرا کر پیچھے گر گئی۔ رمیز نے اس کی وضاحت دی تو وہ سر ہلاتا اپنے فون سے ڈاکٹر کو کال ملانے لگا۔ ڈاکٹر کی پٹی کر کے جانے کے بعد وہ دونوں بھی اس کے کمرے سے نکل کر آگے تھے۔ رمیز اس سے پہلے لے تو آیا تھا لیکن اب ڈیول کا خوف انگڑائی لینے لگا تھا۔ پتہ تھا اسے ڈیول کو یہ بات بالکل پسند نہیں آئے گی، لیکن وہ بھی انسانیت کے ناطے اسے لے آیا تھا۔ کاظمہ کی آنکھ کھلی تو وہ غائب دماغ سے چھت پہ چمکتے فانوس کو گھورنے لگی تھی۔ جیسے جیسے حسیات بیدار ہوئی تھیں، اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ کر تکیے میں جذب ہونے لگے۔ اچانک بیڈ سے اٹھی تو سر میں ٹیس اٹھی تھی۔ یا اللہ، اتنا ناروا سلوک کیا میں مستحق ہوں اس کی، بنا کسی خطا کے اتنی سزا جھیل رہی ہوں۔ یا اللہ، تو اپنے بندے کی برداشت سے زیادہ اس پر بوجھ نہیں ڈالتا۔ اللہ، میری بس ہو گئی ہے، اب مزید برداشت نہیں کر سکتی۔ کاظمہ روتے روتے گھٹنوں میں سر چھپا گئی۔ جب دل کا بوجھ ہلکا ہوگا تو اپنی شدت گری سے سرخ ہوئی، سبز آنکھوں سے بال حال نما جو ہو بصورت کمرے کو دیکھ کر بڑھائی۔ میں کہ کسی اور کی قید میں آ گئی، اب میں کہ کیسے نکلوں گی؟ وہ اپنی تیز ہوتی دھڑکنوں سے منہ پر ہاتھ پھیرتی ہوئی بولی۔ اسے یہی لگ رہا تھا کہ وہ ان درندوں کی قید میں آ گئی ہے۔ نیکسٹ پارٹ جاری ہے۔ پلیز آپ کو میرا چینل پسند آیا ہو تو میرے چینل کو سبسکرائب اور بیل کو پریس کریں اور کمنٹ میں ضرور بتائیے گا تاکہ میری آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ اوکے، اللہ حافظ۔